खुशनुदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पर बुलंद से बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बराए खुशनुदी अली और आले अली अलैहिस्सलाम पर एक दफ़ा और बुलंद से बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व ज़िद फरजहु। सूरह फातिहा। أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم الآدمية والحجج الغزبية والجود التقوية والنكاوة النكبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب صلوات. हाँ मोमिनात, आज भी जो मैं आयत पढ़ रही वो है सूरह रअद। सूरह रअद की आयत नंबर 19 में अल्लाह इरशाद फरमाता है अफमन यअलम अन्नमा, बस कौन नहीं जानता है कि जो भी कुछ हमने नाजिल किया, जो भी कुछ नाजिल हुआ तेरी तरफ है मेरे हबीब, मेरे रब्बिका, ये तेरे रब की तरफ से था और ये हक है। मेरे रब्बिका अल हक को, जो भी तेरी तरफ नाजिल किया गया वो तेरे रब की तरफ से और वो हक है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। और आगे खुदा कहता है कमन हुआ आमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, यहाँ कहते हैं वो उस तरह से जैसे वो अंधा इंसान होता है हो सकता है, हालांकि इसको इस कुरान को सिर्फ वही समझ सकता है जो उलुल अलबाब हो। यहाँ पर बराए खुशनुदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पर बुलंद से बुलंद तर सलावत। हाँ मोमिनात, यहाँ खुदावंद आलम इस आयत में हमें एक चीज़ बताता है। क्या कहता है अल्लाह? कहता है कि वो इंसान, यहाँ दो चीज़ों के बारे में अल्लाह कहता है, वो इंसान जो जानता है कि ये कुरान क्या है, जो जानता है कि ये हक है, जो जानता है कि ये अल्लाह की तरफ से आया है। और खुदावंद आलम कहता है कि जो जानता है ये हक है वो उलुल अलबाब है, यानी बहुत बड़ा अक्लमंद है। लेकिन जो शख्स इसकी अहमियत को, इसकी वैल्यू को नहीं समझता है वो उस शख्स की तरह है जो अंधा होता है, अंधा होता है उस शख्स की तरह है। हाँ मोमिना, कल मैंने सूरह इब्राहिम की आयत पढ़ी थी। आप देखो सूरह इब्राहिम बहुत खूबसूरत सूरह है जिसमें परवरदिगार आलम ने उसके शुरू में ही अल्लाह ने ऐसे कहा था अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। अलिफ लाम रा मुझे नहीं पता, किताबुन ये एक ऐसी किताब है कि जिसको नाजिल किया है तेरी तरफ ताकि ये लोगों को निकालती है अंधेरे से नूर की तरफ। और जब सूरह इब्राहिम शुरू होती है तो यहाँ से ये जिक्र होता है, और सूरह इब्राहिम जब ख़त्म होती है तो कहता है अल्लाह हाज़ा बलागुन लिन्नास वलियुनज़िरु बिही, ये एक बलाग है, इसके जरिए से डराओ लोगों को, उनको पता चले, लेकिन इल्म भी दो लोगों को। और ये चीज़ कोई नहीं समझ सकता। ये जो शुरू होती है कुरान के जिक्र से और ख़त्म होती है कुरान के जिक्र पर, और ये जो आयत है ये नाजिल होती है रसूल पर, इसको जानना कि ये रसूल के ऊपर अल्लाह की तरफ से हक है, ये कोई नहीं जान सकता सिवाय उनके के जो अपने, हम कहते हैं जिनके दिमाग में लुब मौजूद, हम कहते हैं भेजे वाले, जिसके अंदर भेजा मौजूद होता है, जिसके अंदर लुब मौजूद हो
वही शख्स इस चीज़ को समझ सकता है और इसके अलावा कोई भी इसको समझ नहीं सकता। खुदावंद आलम ने एक जिक्र किया है, मेरी आदत है कि मैं हमेशा बहुत ज़्यादा कुरान की आयतें ले आती हूँ, लेकिन आज इतनी आयतें नहीं लाऊंगी, आप खुद देखेंगे, मैं सिर्फ आपको एक एड्रेस दे दूंगी, आप देखिएगा। अल्लाह ने एक चीज़ कहा कि जो शख्स कुरान को नहीं समझता वो एक अंधा है। अंधा कहते हैं ना, गुजराती में भी अंधा है कहते हैं, अंधो, वो अंधो है। तो यहाँ अल्लाह कहता है कि जो नहीं समझता वो अंधा है। सूरह नूर में परवरदिगार आलम कहता है, सूरह नूर की तफसीर जब हम करते हैं तो जो इंसान, अल्लाह कहते हैं जो इंसान इस दुनिया में अंधा है वो कयामत में भी अंधा मशहूर होगा। एक सूरह मुल्क में हम पढ़ते हैं अला मुकिब्बन, जो लोग इस दुनिया में उल्टे रास्ते पे चलते हैं कयामत में वो अपने पाँव के बल नहीं चलेंगे बल्कि अपने सर के बल चलेंगे। ये दो चीज आ गई। अभी यहाँ खुदावंद आलम खुद ही अपनी तफसीर में इसको बयान करता है कि जब कयामत में कब्रों से लोगों को उठाया जाएगा और जब वो अंधे बहरे गूंगे महशूर होंगे तो अल्लाह से फरियाद करेंगे कि खुदाया तूने तो कहा था जो इस दुनिया में अंधा होगा वो अंधा उठेगा, लेकिन ए अल्लाह हम तो दुनिया में देखते थे, हम तो दुनिया में सुनते थे, हम तो दुनिया में बोलते थे, तूने क्यों हमको अंधा महशूर किया, तू हम क्यों गूंगा बहरा महशूर किया। उस वक्त खुदावंद आलम जवाब देगा। क्या जवाब देगा? खुदा कहेगा तुम तो उस दुनिया में अंधे थे इसलिए तो मैंने तुम्हें अंधा महशूर किया, तुमने मेरी आयतों की तरफ नहीं देखा, तुमने मेरी आयतों की तरफ नहीं देखा, तुम गाफिल थे, तुम्हें पता नहीं था, तुमने मेरे दीन की तरफ नहीं देखा, तुमने मेरे नबियों की तरफ नहीं देखा, तुम तो अंधे थे इसलिए तो तुम्हें अंधा महशूर कर रहा हूं। अगर तुम दुनिया में देखते होते, अगर तुम दुनिया में सुनते होते, अगर तुमने दुनिया में अपने पाँव को सही तरीके से इस्तेमाल किया होता तो आज तुमको ये दिन देखना ना पड़ता। मैंने वादा किया जो अंधा होगा अंधा महशूर होगा, तो आज मैं अपने वादे को पूरा करता हूँ। सूरह मुल्क में हम कहते हैं ना मुकिब्बन अला वजही, चलेंगे आखिरत में अपने पाँव के बल नहीं चलेंगे, सर के बल चलेंगे और बहुत उनको तकलीफ होगी। पता है ना, जब सर के बल चलते हैं तो बहुत तकलीफ होगी। कयामत में उनको बहुत तकलीफ होगी जब सर के बल चलेंगे और बहुत ही पाँव कहेंगे हमें नहीं, हमें परमिशन नहीं है कि तुम हमें इस वक्त यूज कर सको, इस्तेमाल कर सको। मेरे नबी से सवाल हुआ, या रसूलुल्लाह कैसे पॉसिबल है, आप सूरह मुल्क बयान कर रहे हो और सूरह मुल्क किसने तफसीर पढ़ी है हम में से? सूरह मुल्क तो वो सूरह मुल्क है ना कि जब कोई गुजर जाता है तो सूरह यासीन, सूरह मुल्क तो वाजिब है, नहीं होता है हमारे ऊपर। जब कोई गुजर जाता है ना, और कभी मैं लाश के पास बैठी होती हूँ और लोग सूरह पढ़ रहे होते हैं तो मैं लोगों के चेहरों की तरफ देख रही होती हूँ। जब सूरह मुल्क शुरू होती है मैं एक एक के चेहरे की तरफ देखती हूँ। जब सूरह यासीन शुरू होती है वो कहेगा नहीं, मुझे अल्लाह की परमिशन नहीं है, ये नूर ये यहाँ से नहीं मिलता, जाओ पलट के दुनिया में वहाँ से कमा के लाओ, ये नूर यहाँ से नहीं मिलता और मुझे परमिशन नहीं है तुझे देने की। तो हाँ मोमिनात, हम कहते हैं अभी हमारे पास वक्त मौजूद है। इंसान इतना बेबस है, इतना बेबस है। मैं सोचती हूँ या अल्लाह, कभी मैं सोचती हूँ मैं फख्र करूँ तो किस बात पे फख्र करूँ। मुझे ये तो पता है कि मेरी ज़िंदगी कितनी गुजर गई, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरी आगे कितनी ज़िंदगी है। इतना बेबस इंसान किस पे भरोसा करके आगे 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 जा रहा है। हाँ मोमिनात, बराए खुशनुदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को बुलंद से बुलंद हाँ मोमिनात, ये कुरान बहुत ही हम कह सकते हैं कि बहुत ही अजीब चीज़ है। एक छोटी सी चीज़ हमारी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। कभी कभी हम कुरान को कभी कहते हैं, कभी जब हम कुरान पढ़ते हैं ना, कभी हमारी उम्मीद पूरी होती है तो हम कहते हैं कि देखो ना कुरान किसी जादू की तरह असर कर गया। कुछ औरतें नहीं, ऐसा नहीं, वो बुरे अंदाज में नहीं कहते,
وہ محبت کے انداز میں کہتے ہیں, وہ عشق کے انداز میں کہتے ہیں, لیکن پوری ان کی نیت بری نہیں ہوتی, نیت میں برائی نہیں ہوتی. کتنی ایسی میری بہن ہے جو مجھے آتی, اللہ میں نے یہ آیت پڑھی ایسے لگا کہ جادو کی طرح اثر کر گئے. لیکن قرآن جادو سے سخت نفرت کرتا ہے. جتنا ہو سکے قرآن کو کبھی بھی جادو نہ کہو. میرے حبیب نے کہا, قرآن خود کہتا ہے, میرے قرآن کو نہ جادو کہو نہ شعر کہو. نہ شعر ہے, نہ قافیہ ہے, نہ ربائی ہے, بلکہ میرے قرآن کو کہو اللہ کا کلام ہے. ان کو ان چیزوں کے ساتھ نسبت نہ دو. تو ہاں مومنات, میرے مولا اس قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں, مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے جو بلاغہ میں میرے مولا فرماتے ہیں کہ قرآن, ہم کہتے ہیں ہم علی کے چاہنے والے, ہم علی کے چاہنے والے, ہمیں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام شفاعت کرائیں گے. لیکن کب کرائیں گے علی؟ جب کہنے پہ چلیں گے تب کرائیں گے نا. علی کا مقصد ہے اللہ کی طرف کھینچ کے لے جانا, رسول کا مقصد ہے اللہ کی طرف کھینچ کے لے جانا. جب ان کے الٹا چلیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے ہم ان کو؟ تو ہاں مومنات, یہاں میرے مولا کائنات فرماتے ہیں, قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں, بحر لا یدرکہ عمقہ ولا تغنی غرائبہ ولا تنقصی عجائب. قرآن ایک ایسا دریا ہے, ایک ایسا دریا ہے کہ جتنا ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے جائیں گے جائیں گے اتنا, کہتے ہیں نا جس کو جتنا سوئمنگ آتی ہے, جس کو جتنا پسن آتی ہے وہ اتنا اندر جاتا ہے نا, اور جتنا اندر جاتا ہے اس کو اتنا مزہ آتا ہے, اور جس کو جتنا چاہیے ہوتا ہے اس میں سے وہ لے کر آتا ہے. دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کر ہم نہیں بتا سکتے کہ اس کے اندر کتنی مخلوق ہے, اس کے اندر کتنے موتی ہیں, اس کے اندر اللہ کے کتنے راز ہیں, اس کے اندر کتنا پانی ہے, پانی کیسا ہے, گہرا ہے, چھوٹا ہے, اس کے اندر کتنا ہے. کھڑے ہو کر ہم نہیں کہہ سکتے. کھڑے ہو کر صرف ٹھنڈی ہوا لے سکتے ہیں. کھڑے ہو کر ابھی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو ڈپریشن ہو تو وہ دریا کے پاس کھڑا ہو جائے, اس کی جو موجیں ہوتی ہیں اس کی آواز سے انسان کا ڈپریشن کم ہوتا ہے. تو جب ہم قرآن کو اوپر سے پڑھتے ہیں نا تو ٹھنڈا ہوا کا جھونکا اور ڈپریشن دور ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر گہرائی میں جانا پڑے گا. میرے مولا بھی فرماتے, اور آگے مولا فرماتے ولا تغنی غرائبہ, یعنی ہم کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ بس اب سب کچھ لے لیا قرآن میں سے, اب ختم نہیں. جتنا اس میں سے لیتے جاؤ گے اور پیاس بڑھے گی, اور کہو کہ اس کے اندر سے اوڑھ لے آؤں. تو ہاں مومنات, اور میرا مولا فرماتے لا تنفذوا عجائب, اور آپ جتنا پڑھو گے نا آپ کو ایسے لگا ہے یا اللہ یہ بھی قرآن میں ہے, یا اللہ یہ بھی قرآن میں ہے, یا اللہ یہ بھی قرآن. میں کتنے سالوں سے قرآن پڑھ رہی, لیکن کبھی نہیں, اکثر مجھے ایسے لگتا ہے یہ تو قرآن کی آیت میں زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھ رہی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں پہلی مرتبہ زندگی میں قرآن پڑھ رہی. ہر آیت مجھے ایسے لگتا ہے میرے لیے نئی آیت ہے. ہاں مومنات, یہاں میرے مولا فرماتے ایسی کتاب جس کی ایکسپائر ڈیٹ نہیں ہے, جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. آپ قرآن کی طرف, میرے مولا کہتے ہیں آپ قرآن کی طرف آگے تو دیکھو کہ قرآن کتنی بہترین چیز ہے. جب میں قرآن کی بات کرتی ہوں تو مجھے ایک چیز یاد آتی ہے. آپ نے دیکھا قرآن کی پاکیزگی کی وجہ سے ہم بغیر وضو کے قرآن کو نہیں چھو سکتے نا. قرآن کے اندر شیطان لکھا ہوا ہے, ہم شیطان کو چھو سکتے ہیں بغیر وضو کے؟ چھو سکتے ہیں بغیر وضو کے شیطان کو؟ نہیں چھو سکتے نا. یہاں شیطان بھی پاک ہو گیا. ہاں جی, قرآن میں آیا تو پاک ہو گیا, قرآن سے نکلا تو کیا کہتے ہیں, رجیم کے علاوہ کچھ نہیں بولیں گے اس کو. ہم کہتے ہیں ابو لہب, کتنا لعنت بھیجتے ہیں نا, کافر کہتے ہیں نا, جہنمی ہے نا. لیکن جب قرآن میں آ گیا بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے اس کو. یہاں ابو لہب کے نام کو بھی بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے. اگر کہیں کسی کاغذ کے اوپر لکھا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ کاغذ نیچے گر جائے, آپ اس کے اوپر پاؤں دے کے چلے جاؤ گے؟ دل برداشت کرے گا؟ کیا کریں گے؟ اٹھائیں گے, چومیں گے, آنکھوں پہ رکھیں گے اور کسی اوپر والی جگہ پہ رکھ دیں گے. یہ ایک لیسن ہے ہمارے لیے. میرے رسول فرماتے ہیں
کہ جب قرآن کے اندر شیطان آ کر پاک ہو جاتا ہے، جب قرآن کے اندر ابو لہب کے نام کو تم بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، جب لا الہ الا اللہ زمین پہ لکھا تم لوگوں کا دل اتنا جلتا ہے کہ فوراً اٹھا کے چون کے اوپر رکھتے، تو کیوں میرے مسلمان جو کہ اس قرآن کے اندر آ جاتا ہے، جس کے دل پہ لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیوں اس کی بے احترامی کرتے ہو؟ کیوں اس کا دل دکھاتے ہو؟ کیوں اس کی غیبت کرتے ہو؟ کیوں اس پہ تہمت لگاتے ہو؟ کیوں اس کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے ہو؟ کیوں اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتے؟ سب سے بڑا حساب ہوگا۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں شیطان کو پاک کر دیا، اسلام میں مسلمان کو مومن کو میں نے اتنا پاک کر دیا، اس کا احترام اس کاغذ پہ لکھے ہوئے لا الہ الا اللہ سے زیادہ ہے، اس شیطان سے زیادہ اس کا احترام ہے جو قرآن کے اندر آتا ہے اور اس کو بغیر وضو کے ہم نہیں چھو سکتے۔ تو ہاں مومنان، یہ ایک لیسن دے رہا ہے قرآن ہمیں۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں کبھی بھی اس قرآن کو نہ چھوڑو۔ ایک آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 7 اور 8 میں پڑھوں گی، میں ترجمہ کروں گی، آپ خود اپنے ذہن میں دیکھ لیجیے گا کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 8 اور 9 خداوند عالم کہتا ہے 7 اور 8 اللہ کہتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ یہاں کہتی ہے وہ لوگ جو صرف اسی دنیا پہ راضی ہے اور ان کو لالچ ہے، کس چیز کی لالچ ہے؟ وہ لوگ جو بھول گئے ہیں کہ ہم سے ملاقات بھی کرنی ہے، وہ لوگ جو بھول گئے ہیں کہ میری طرف بھی آنا ہے، اور بس ان کو امید نہیں ہے کہ میں ان کو رحمت دوں گا، میں ان کو جزا دوں گا، میں ان کو سب دوں گا، بھول چکے ہیں۔ لیکن برضو بالحیات الدنیا، اس دنیا پہ اتنا راضی ہے، اتنا راضی، بس کماتے جاؤ اور چھوڑتے جاؤ چھوڑتے جاؤ وطمئنوا، اور ان کی لالچ بڑھتی اور لالچ بڑھتی، یہ کم ہے یہ کم ہے یہ کم۔ پتہ ہے نا آپ کو انسان کے اندر یہ فطرت ہوتی ہے، میرے پاس ایک ویلا ہے تو مجھے ایک اور چاہیے، ہوتا ہے نا انسان کے اندر، 2 ملیں گے کہوں گی 4 چاہیے، 4 ہوں گے نا کہوں گی نہیں، میرے بچے ہیں 3 تو 3 ان کے ہو گئے، پھر ان کی اولادیں بھی آنے والی ہے، میں دادی ہوں نانی، ان کے لیے بھی مجھے چھوڑ کے جانا ہے۔ تو انسان جو ہے اس کی لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے نا۔ وَاطْمَئَنُّوا، یہ اللہ کہتا ہے، یہ اللہ نے کہا برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلی اللہ علیہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، بابا سے بلند صلوات، اللہم صلی۔ وہ دنیا کی زندگی میں راضی ہے اور وطمان، اور ان کو یہاں پر ہی راضی اطمینان ہے، بس اور لالچ ملتا جائے۔ میں اپنے موضوع سے تھوڑا ہٹتی ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلق کیا تو فرشتوں نے کہا اے اللہ تو ایسے انسان کو پیدا کر رہا ہے، پہلا تو خون خرابہ کرے گا، دوسرا تو اس کو جتنا دے گا نا یہ بھرے گا نہیں کبھی بھی، اور وہ کہے گا مجھے اور دو۔ تو میرے حبیب سے سوال ہوا یا رسول اللہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ آدم کو جتنا ملے گا کہے گا اور، جتنا ملے گا اور؟ تو میرے حبیب نے جواب دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کو سب معلوم تھا، اللہ نے آدم کو مٹی سے خلق کیا اور مٹی کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ جتنا پانی ڈالو گے وہ چوستی ہے، وہ پانی ڈالو وہ چوسے گی، وہ پانی ڈالو وہ چوستی جائے گی، خشک ہوتی جائے گی، جتنا پانی ڈالو گے خشک۔ انسان کی یہ کوالٹی ہے، جتنا دو گے اور چاہیے، لیکن اللہ نے یہ کوالٹی رکھی، کس کے لیے رکھی؟ آخرت کے لیے رکھی،
اتنے اعمال کریں کہ آخرت میں اتنے ویلے بنا لیں. تو ہاں مومنان، لیکن شیطان ہمیں ادھر لے گیا. پھر یہاں یہ آیت کہتی ہے دنیا کی زندگی میں راضی رہے، لیکن کیا کیا؟ اللہ کہتا ہے بہا، اسی پر راضی. والذین، اور وہی لوگ کیا ہے؟ ہم ان آیاتنا غافلون، وہ میری آیتوں سے تو غافل رہے. ان کو پتہ نہیں تھا میں نے اپنے قرآن میں کیا نازل کیا. کہتا ہے ہم ان آیاتنا غافلون، وہی لوگ تھے جو میری آیتوں سے غافل رہے. اب جو لوگ میری آیتوں سے غافل رہے ان کی سزا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اولئک، جو غافل رہے، دنیا میں مست رہے، اللہ کہتے ہیں انہی کی سزا ہے. اولئک مأواہم النار، انہی کا ٹھکانہ، ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ النار، جہنم ہے. جو میری آیتوں پہ غور نہیں دیتے ہیں. بما کانوا یکسبون، اللہ کے جیسے میرا قصور نہیں ہے کہ میں نے دیا، بلکہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو کمایا ہے. بما کانوا یکسبون، کسب، اپنے ہاتھوں سے یہ کمایا ہے. اس حالت میں اپنے آپ کو خود پہنچایا ہے. ہاں مومنان، کتنا خوبصورت طریقے سے پروردگار عالم کہتا ہے. میں قرآن کی آیتیں کر رہی تھی، میں آیتیں پڑھ رہی تھی. اللہ کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. بہت زیادہ آیت تھی. ختم تباہ، ختم تباہ. کتنی قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ نے ختم یعنی سیل کر دینا، تمام مہر لگا دینا، ایسی مہر کہ پھر کھل نہ سکے. ختم کے بعد پھر بھی کھولا جاتا ہے، لیکن تباہ کے بعد نہیں کھولا جاتا. ہم کہتے ہیں طبیعت، انسان طبیعت، فطرت، طبیعت یہ چیز ہوتی ہے. میں اس میں ڈیپ میں نہیں جاؤں گی. طبیعت اس کو کہتے ہیں. پروردگار عالم نے انسان کے اندر تمام چیز رکھ کر اس کو بلاک کر دیا. اب زیادہ ایکسٹرا جائے گا یا اس میں سے نکلے گا یا کم ہوگا، انسان ختم. ہاں مومنان، اسی کے لیے سورہ نحل میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام کے لیے بلند سے بلند تر صلوات. میں دیکھ رہی تھی قرآن میں کہ کون سے وہ انسان ہیں جن کے کانوں پر، جن کی پوری باڈی پر اللہ کہتا ہے مہر لگا دیتا، ایسا بلاک کر دیتا کہ دوبارہ پلٹ کے وہ میرے پاس نہ ہے. اتنی نفرت اللہ کیوں کر رہا ہے؟ میں سوچ رہی تھی کہ کون سے لوگ ہیں اتنی نفرت اللہ کہ تم مہر لگا دیتے ہو اور تباہ لگا دیتے ہو کہ دوبارہ پلٹ کے نہ ان کو کھول نہ سکے. آخر وہ لوگ ہوئے کون؟ کافر ہیں، فاسق ہے، فاجر ہے، منافق ہے. کون لوگ ہیں جو کہتا ہے ان کی سیل کبھی کھلے ہی نہ؟ تو خود قرآن میں سورہ نحل اس چیز کو ہمیں بتاتی ہے. کیا کہتی ہے سورہ نحل آیت نمبر 108؟ اللہ کہتا ہے کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم واولئک هم الغافلون. میں کافر کے اوپر مہر نہیں لگاتا، میں فاجر کے اوپر مہر نہیں لگاتا، فاسق کے اوپر تبع نہیں لگاتا. کس کے اوپر لگاتا ہوں؟ اللہ کہتا ہے میں مہر لگاتا ہوں دلوں پر، سمعہم سننے والے کانوں پر، وابصارہم دل کی گہرائی سے دیکھنے والی آنکھوں پر. ان لوگوں کے اوپر جو غافل ہیں، جو غفلت میں پڑے، ان کو میں مہر لگا دیتا. ایک عالم نے بہت خوبصورت طریقے سے کہا تھا ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ، اس نے کہا ہم غیبت نہیں کرتے ہیں، ہم برے نہیں ہیں، ہم غافل لوگ ہیں. اور یہ غفلت جو ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. ایک دفعہ مجھے کہیں مجلس پڑھنی تھی، غفلت میں مجلس پڑھنی تھی. میں جا رہی تھی تو میں نے دیکھا ایک آدمی تھا، وہ موتوں پہ جا رہا تھا نا. اچھا، موتوں پہ جا رہا تھا، میری نظر پڑی، وہ اسکوٹر چلا رہا ہے لیکن ایک عورت گزری ہے نا، اس نے یوں دیکھا اس کو
ایک لہجے کی غفلت، قریب تھا کہ وہ کسی موٹر سے ٹکرا جاتا اور وہیں پر مر جاتا، قریب تھا. اور میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک لہجے کی غفلت شیطان نے اپنے اس کے چہرے کو ادھر کیا اور فوراً اس کی موت ہو گئی. اور اگر موت ہوتی تو کتنے بڑے گناہ میں موت ہوتی. یہ غفلت انسان کو اس طرح سے لے جاتی ہے. غفلت ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا، گناہ کرتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، توبہ کا موقع ہی نہیں ملتا. تو ہاں مومنان، اللہ کہتا ہے میں غافلوں کے اوپر مہر لگاتا ہوں. خدا کا لاکھ شکر ہے کہ رب العزت نے ہمیں غافلوں میں سے قرار نہیں دیا. اور ایک بڑی غفلت ہمارے اندر جو موجود ہے وہ ہے قرآن کی غفلت. ہم کوشش کرتے ہیں اہل بیت کا حق ادا کرنے کی، ہم کوشش کرتے ہیں دین کا حق ادا کرنے کی، لیکن یہاں قرآن رہ جاتا ہے. ہم غافل ہیں قرآن کی آیتوں سے کہ قرآن میں کیا چھپا، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے. ہاں مومنان، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، میرے مولا فرماتے ہیں انا عالم کتاب اللہ وفیہ بدء الخلق وما هو کائن الی یوم القیامت وفیہ خبر السماء. مجھے پتا ہے، کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ اس قرآن میں کیا ہے اور کس طرح سے اللہ نے خلق کیا ہے کا مخلوقات کو، اور جو چیزیں ہوئی ہے ہونے والی قیامت تک، اور آسمان کی خبریں، زمین کی خبریں، وخبر الجنہ والخبر النار، جنت جہنم سب کی خبریں، وخبر مکان جو ہو گیا، وما هو کائن جو ہوگا، جو ہو رہا، جو کائن، ان تمام کی خبر مجھے ہے. ذالک کما انظر الی کف ان اللہ یقول فیہ تبیان لکل شیء. میں جب قرآن پڑھتا ہوں اور مجھے ساری خبر قرآن سے مل جاتی ہے، میرے لیے اس طرح سے ہے جیسے میں اس کو ہاتھ کی اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ ہتھیلی میری موجود ہے. اس طرح سے مجھے یقین ہو جاتا ہے. اور میرے مولا فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ نہیں تمہیں علم ملے تو میرے اس قرآن کو پڑھو. آپ کو معلوم ہے نا کہ میرے مولا نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں؟ میرے مولا کہتے ہیں اے لوگو واستشفعوا من دوائکم، اپنی بیماریوں کی دوا کی شفا لینی ہے تو قرآن سے لو. قرآن بیماری کی شفا ہے، اور بہت زیادہ بیماریوں کی شفا ہے، بہت زیادہ. قرآن کی ہر آیت میں ایک معجزہ چھپا ہوتا ہے. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام کے لیے بلند سے بلند تر میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی تھی سورہ یاسین کے بارے میں. رسول فرماتے ہیں کہ یاسین جو ہے وہ قرآن کا دل ہے. یاسین قرآن کا دل ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ دل ہر دل میں دھڑکے. کتنا خوبصورت طریقے سے فرماتے قرآن یاسین قرآن کا دل ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ دل ہر دل میں دھڑکے. لیکن یہ دل جو قرآن کا دل ہے وہ نازل کہاں ہوا تھا؟ یہ سورہ یاسین نازل کہاں ہوئی تھی؟ پتہ ہے آپ کو کہاں نازل ہوئی تھی؟ کہاں پہ نازل ہوئی تھی سورہ یاسین؟ بی بی خدیجہ کے گھر میں. میں کہوں گی قرآن کا دل یاسین، قرآن کا دل یاسین. رسول کہتے ہیں میں چاہتا ہوں یہ دل ہر دل میں دھڑکے، اور محمد کا دل ہے خدیجہ. تو اللہ نے اس یاسین کو محمد کے دل میں نازل کیا، اور قرآن کا دل اور ہر دل میں دھڑکے. اور وہ خدیجہ کا گھر، ہم کہتے ہیں وہ بی بی خدیجہ کا گھر جو اسلام سے پہلے عجیب تھا، بہت بہت محل کی طرح تھا. سب کو پتا ہے نا، محل کی طرح تھا. حتیٰ کہ ان کے کارٹن جو تھے، بی بی خدیجہ کے گھر کے کارٹن جو تھے نا، وہ بھی بہت بڑے، بہت ایکسپینسو تھے، باہر سے آتے تھے، چین سے. رسول نے کہا تمہیں چین جانا پڑے تو جاؤ، بہت دور تھا اس وقت چین. تو بیوی کے گھر کے کارٹن بھی جو تھے وہ چین سے آیا کرتے تھے. اتنا محل، اتنا خوبصورت اور سجایا ڈیکوریٹڈ گھر تھا، بہترین گھر، سجا ہوا گھر. اللہ کو کیسے وہ گھر پسند آ گیا. یہاں تاریخ لکھتی ہے کہ بی بی خدیجہ کا گھر ہم کہتے ہیں نا محل تھا اس کے. اور حتیٰ کہ نہیں کہ جو ہم باندھتے ہیں
یہ جو ہم باندھتے ہیں یہ کرٹن جو تھے وہ چین سے آتے تھے، لیکن جس کو ہم باندھتے ہیں نا رسی، وہ اب ریشم کی تھی، وہ کسی دوسرے ملک سے آتی تھی، اور اس کے جو وہ جھانکے تھے نا جھرمر جھرمر ہوتے وہ کسی اور ملک سے آتے تھے. یعنی یہ سب کے سب جو تھے وہ امپورٹنٹ تھے، یہ سب بھی باہر سے آتے تھے بی بی. اب آپ سوچو کہ جس کے گھر کے کرٹن اور کرٹن کی رسی اور اس کے دھاگے باہر سے آتے ہیں، ان کے کارپیٹ کہاں سے آتے ہوں گے، ان کی تاپی کہاں سے آتے. وہ گھر جو بہت بڑا محل تھا، وہ گھر جہاں پر علماء بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. ہم جب ایسے گھر کو دیکھتے ہیں نا، آپ بتاؤ ایسا گھر ہوتا ہے جو بڑا سجا ہوا گھر ہو، تو کوئی غریب ایسے گھر میں جانے کی جرات کرے گا؟ کرے گا؟ نہیں کرے گا نا، کیونکہ شرم آئے گی. چلے غریب تو دور رہا، لیکن جو نارمل طبقے کے لوگ ہوں گے وہ بھی اس گھر میں جاتے ہوئے گھبرائیں گے، دروازے پہ بھی نہیں کھڑے ہوں گے. تاریخ لکھتی ہے کہ خدیجہ کا ایسا محل، ایسا ایکسپینسو گھر اور اتنا سجا ہوا، لیکن غریب یہ واحد پہلا گھر تھا جہاں پر غریب آتے ہوئے گھبراتا نہیں تھا اور غریب آتے ہوئے خوشی محسوس کرتا تھا. خدیجہ کا گھر وہ تھا جہاں پر جب مرد اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے تو مائیں چھپا کے اپنی بیٹیوں کو خدیجہ کے دروازے پہ رکھ کے جاتی تھی اور خدیجہ اٹھا کے ان کو پالا کرتی تھی. خدیجہ کا گھر وہ تھا جب یتیم، ہم نے پڑھا ہے نا سورہ نساء میں، ہم کہتے ہیں نا 4 شادیاں جائز ہیں. ذرا اس آیت میں جا کے دیکھو کہ اللہ کیا کہنا چاہتا. اس آیت میں اللہ نے کہا یتیم کے ساتھ شادی کرتے ہو، اس کا مال ہڑپ کرتے ہو، پھر اس کے اوپر شادیوں کے اوپر شادیاں کرتے ہو. عرب ایسے کرتے تھے. تو اللہ نے اس قانون کو توڑنے کے لیے جب یتیم ایک عورت ہوتی تھی اس کے مال کو ہڑپ کرتے تھے، ہڑپ کرنے کے بعد اس کو گھر سے نکال دیتے تھے. اس کا کوئی مرجع ماوا نہیں تھا، وہ خدیجہ کے گھر کے دروازے پہ آ کے بیٹھتی تھی. وہ عورت جس کے شوہر نہیں تھا وہ خدیجہ کے گھر پہ میں کہتی ہوں نا اتنا بڑا محل، لیکن غریب آتے ہوئے فخر محسوس کرتا تھا کہ میں یہاں سے لوٹایا نہیں جاؤں گا. یہ خدیجہ کا گھر تھا جہاں محمد آ کر آرام کرتے تھے. یہ خدیجہ کا گھر تھا جہاں علی، خدیجہ، رسول تینوں ساتھ میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے. اللہ نے کہا کیوں نہ میں حبیب کے دل میں اپنے قرآن کے دل کو نازل کروں. یہاں خدا نے سورہ یاسین کو نازل کیا، اور سورہ یاسین کے معجزے کم نہیں ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے اگر کوئی لڑکی یا لڑکا غلط راستے پہ چلا جائے تو آپ قبرستان میں جاؤ، جمعرات کے دن قبرستان میں جاؤ، اور قبرستان کی قبر کی نہیں، قبرستان کی 7 مٹیوں کو یوں ڈھیرے بنا لو، اور آپ کیا کرو، ایک دفعہ یاسین پڑھ کے اس کو قبروں کی طرف پھینکو. یعنی یہ یاسین میں ان کو دیتی 7 دفعہ آپ ایسے کرو. 7 جمعرات تک کتنا بھی برا شخص کیوں نہ ہو، بھلے وہ کتنی ہی برائیوں میں کیوں نہ پڑ گیا ہو، وہ فوراً چھوڑ دے گا. اور یہ معجزہ ہے سورہ یاسین کا. ہاں مومنان، ایک آیت کو میں نے چھونا ہے، انشاءاللہ مجھے وقت ہوگا تو میں ماجوں گا بھی وہ بھیج دوں گی کہ پہلی آیت کو کس مقصد کے لیے کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے، دوسری آیت کو کس مقصد کے لیے کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے، کتنے وقت میں. تو میں پوری آیتوں کو میں نے ڈیٹیل سے انشاءاللہ اس کو میں کروں گی. آپ دیکھیں گے کہ سورہ یاسین کیا معجزہ. ایک سورہ یاسین کا اتنا بڑا معجزہ ہے جو بی بی خدیجہ کا ہے. تو آپ سنو کہ انا اعطیناک الکوثر کا کتنا معجزہ ہوگا جس میں خیر کثیر کہا گیا ہے. یاسین میں خیر کثیر کی بات نہیں ہوتی ہے. انا اعطیناک الکوثر کسی آیت اللہ نے بہت خوب لکھا، کہا خدیجہ نے کیا کیا، کثیر دے کر کوثر لے لیا، سب کچھ دے کر کوثر کو اپنی گود میں لے لیا. اللہ نے بھی کیا کیا، کسی کے دل کو کہیں نازل کیا تو کسی کے دل کو کسی کے دل میں دے دیا. یہاں آپ سوچو تو کہ انا اعطیناک کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی. ہر سورہ کی الگ فضیلت ہے. آپ اس کے اندر جا کے تو دیکھو. ہاں مومنان، کسی نے کہا، کسی نے سوال کیا آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ امام زمان علیہ السلام موجود ہے؟ کیا ثبوت ہے کہ ہمارے پاس امام زمانہ موجود ہے؟ کوئی دے سکتا ہے ثبوت؟ کوئی دے سکتا ہے ہمیں ثبوت؟ میرے مولا فرماتے ہیں، روک کے میرے مولا فرماتے ہیں، اے لوگوں
میں تمہارے ساتھ بازاروں میں ہوتا ہوں, میں تمہارے ساتھ مسجدوں میں ہوتا ہوں, میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں, لیکن تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہاری آنکھوں پر پٹیاں چڑھ گئی, پردے آگے تم مجھے دیکھ نہیں سکتے, لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں. ہاں مومنات, حدیث میں جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے نا تو مومنین کہیں گے یہ تو چہرہ ہمارا دیکھا ہوا ہے, ہم نے تو پتہ نہیں کہاں ان کو دیکھا ہے, نہ پتہ نہیں کہاں خانہ کعبہ کے پاس دیکھا, ذریعہ حسین کے پاس دیکھا, ذریعہ بی بی فاطمہ المعصومہ کے پاس دیکھا, ذریعہ امام رضا کے پاس دیکھا, کاظمین میں دیکھا, سامرا میں دیکھا, یا نجف میں دیکھا. یہ چہرہ تو ہمارا دیکھا ہوا. یعنی میرے مولا فرماتے میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ہوں, میں آپ لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتا. تو ہاں مومنات, کیا پروف ہے ہمارے پاس؟ ابھی ثبوت تو ہونا چاہیے نا. کیا ثبوت ہے ہمارے پاس کہ میرے مولا موجود ہے؟ ہمارے پاس سب سے بڑا ثبوت حدیث ثقلین ہے. انی تارکوں فیکم الثقلین, کتاب اللہ ہے, مبعوث من السماء الی الارض وعطرتی اہل بیتی, یہ میری عطرت اہل بیت جو ہے یہ کبھی لا یفرق, کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے, حتی یردو علی الحوض, یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ جائیں گے نا پھر یہ جدا ہوں گے. آج ہم دیکھتے ہیں قرآن بڑھ رہا ہے. کل میں نے بتایا تھا غیر مسلمان ہو کر قرآن میں سرچ کریں. آج قرآن بڑھ رہا ہے, بڑھ رہا ہے, لیکن رسول کی حدیث آدھی نہیں ہو سکتی. رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ہم نے کل کہا تھا وما ينطق عن الهوى, میرے حبیب اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں, جو بولتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں. رسول کی ہر بات سچ ہو چکی ہے, میرے اللہ کی ہر بات سچ ہو چکی ہے. اور اللہ کہتا ہے نا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں جھوٹ بولتا ہوں, میں غلط ہوں, آخر میں ان کو بھگتنا پڑے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. تو یہاں پر خدا فرماتا ہے, حبیب فرماتا ہے, ثقلین کہتے ہیں, یا کیا کہتے ہیں کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے ساتھ مل جائے. تو قرآن تو ہے لیکن کہاں ہے اہل بیت؟ ہاں مومنان, ہمارا مہدی ہمارے ساتھ ہے, ہمارا مہدی ہماری مجلسوں میں آتا ہے. وہ کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی جہاں ذکر حسین کیا جائے, جہاں ذکر زہرا کیا جائے, جہاں پرسہ دیا جائے اور میرا مہدی وہاں پر حاضر نہ. ایک لڑکے نے ایک آیت اللہ سے اٹھ کر پوچھا, آپ کہتے ہو, وہ سوال ہوتے ہیں ہمارے اوپر جب ہم اس فیلڈ میں آتے ہیں نا, وہ سوال ہوتے ہیں ہم سے. ایک ہماری ٹیچر تھی, وہ ہمیشہ ہمیں کہتی, ہم جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں نا, سب آپ لوگ یونیورسٹی جا چکے ہوں گے نا, کالج, اسکول, جب ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں ہمیں جو فارمولے پڑھائے جاتے ہیں نا, جو ہمیں فارمولے یا جو تھیوریز ہمیں پڑھائی جاتی ہے, ہم کبھی بھی ٹیچر سے اٹھ کے پوچھتے نہیں ہیں کہ کیا ہے اس کا ثبوت, یہ کہاں سے فارمولا آیا, اس کا ثبوت تو, اس کا پروف تو ہم کبھی نہیں پوچھتے ہیں, بھلے ہمیں غلط بھی پڑھا کے چلے جاتے ہیں. ابھی کیا ہوتا ہے, لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے نا, ایک نہیں ہزاروں انگلیاں اٹھتی ہیں اسلام کے, ہزاروں سوال کھڑے ہوتے ہیں, لیکن اسکول میں نہیں پوچھتے, دماغ کام ہی نہیں کرتا, جو بولتے ہوں گے شاید سچ بولتے ہوں گے. ہاں مومنان, اسی طریقے سے کسی نے پوچھا آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ امام مہدی آخر زمان میں اتنا علم ہے, اتنا کچھ ہے, اتنی زندگی ہے. تو آیت اللہ نے کیا کیا, بہت ماشاءاللہ سے سمجھدار آیت اللہ تھا, اور اٹھ کر اپنے فون میں سے یا اپنے لیپ ٹاپ میں سے میموری کارڈ نکالا. کتنا ہوتا ہے میموری کارڈ, کتنا ہوتا ہے, نکال کے کہا اتنے چھوٹے سے, کہا تم لوگوں کو پتا ہے کہ اس میموری کارڈ میں نہ جانے کتنی دنیا کی لائبریریز کی بکس جو ہے میں نے چھپا کے رکھی ہے. اب یہ بتاؤ کہ یہ دنیا کا مٹیریل جو دنیا کا بنایا ہوا ہے, اس میں ہزاروں لاکھوں کتابیں آ سکتی ہیں, تو وہ مہدی جو اللہ کا بنایا ہوا ہے, کیا اس کے اندر یہ سب کچھ نہیں آ سکتا؟ یہ تو مٹیریل ہے ایک انسان کا بنایا, کبھی بھی اس کے اندر میکروب آ سکتا ہے. تو اس وقت اس کی سمجھ میں آ گئی کہ وہ مہدی جو اللہ کا بنایا ہوا ہے, اس کے اندر تو نہ جانے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. ہاں مومنان, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہو سکے. حدیث میں ہے نا کہ یہ لوگوں, حدیث میں ہے کہ یہ لوگوں, یہ زمین, میں نے ابھی کہا اذا زلزلت الارض زلزالها
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يوم يحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. زمین پھٹے گی. یحدث کا مطلب یہ نہیں ہے آرام سے نکال کے دے دے گی. یحدث عجیب عجیب چیزیں. حدث بی بی فاطمہ الزہرا کو کہتے ہیں نا محدثہ. کیوں؟ کیونکہ وہ ایسی ایسی چیزیں ایسے ایسے علوم بیان کرتی تھی کہ فرشتے بھی عجب ہو جاتے تھے. ایسی زمین، ایسی نیوز، ایسی خبر، ایسی گواہیاں، ایسی شہادتیں پیش کرے گی اللہ کو کہ انسان گھبرا جائے. یہ تم نے میرے اوپر کیسی گواہی دی ہے. ہاں مومنات، یہاں پر حدیث میں ملتا ہے انسان اتنا گناہ کرتا ہے، اتنا گناہ کرتا ہے، یہ زمین کب کی نکل چکی ہوتی. جب ایک گناہ ہوتا ہے وہ فریاد کرتی ہے اللہ تیرا بندہ میرے اوپر گناہ کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے صبر کرو، ایک وقت آئے گا کہ تو ہی مجھے بتانا اور اندر میں اس کو کھینچوں. حدیث میں ملتا ہے اگر حجت خدا نہ ہوتی تو یہ زمین کب کی اپنے رہنے والوں کو نگل چکی ہو. ہم کہتے ہیں حجت خدا ہمارا محافظ ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. وہ حجت خدا جب ہم مجلس کرتے ہیں، ابھی امام کا چہلم ہونے والا ہے. ہاں مومنات، تاریخ لکھتی ہے کہ میرا مہدی جب چہلم ہوتا ہے، جب عاشور ہوتی ہے، میرا مہدی بہت دکھی ہوتا ہے. حتیٰ کہ روایت میں ملتا ہے کہ مہدی کبھی نجف جاتا ہے، کبھی کربلا جاتا ہے، کبھی مدینے جاتا ہے. ہاں مومنات، آج کا دن وہ دن ہے، آج کل اور پھر میرے مولا کا چہلم ہے، پھر بیویوں کی مدینے روانگی ہے، پھر اس قافلے کو مدینے پہنچنا ہے. یہ وہ دن ہے جہاں پر میرا مہدی بہت پریشان رہتا ہے. مجھے نہیں معلوم میرا مہدی کس طرح سے اس کو برداشت کرتا ہوگا. الغاز، یہ وہ وقت ہے جو مہدی پہ بڑا سخت گزرتا ہے. نہ جانے کس طرح سے میرا مہدی بی بی رباب کو روتے ہوئے دیکھتا ہوگا. مجھے نہیں معلوم کہ میرا مہدی سکینہ کو کس طرح سے اونٹ سے گرتے ہوئے، ارے اونٹ سے لپٹتے ہوئے دیکھتا ہوگا. ایک دفعہ میں سوچ رہی تھی میں دیکھوں تو صحیح رباب کہاں کہاں روئی، رباب کہاں کہاں تڑپی، رباب کہاں کہاں بولی تھی. رباب جوان تھی نا، بہت جوان تھی، جس کے صرف 2 بچے تھے. ایک بیٹی تھی جو 3 سال 6 مہینے کی، ایک بچہ تھا جو 6 مہینے کا تھا. تاریخ لکھتی پہلی مرتبہ کہ رباب اس جگہ پر بولی، اس جگہ پر بولی. اس کے بعد رباب خاموش ہو گئی تھی. میں سوچ رہی تھی کہاں کہاں رباب بولی. ایک دفعہ جب عاشور کا دن تھا، حسین علی اصغر کو لے گئے پانی پلانے. رباب جھولے کو تیار کرتی. میں ماں ہوں نا، جب میرے بچے کا باپ لے جاتا ہے گرمی میں میرے بچے کو تو فوراً پانی تیار کرتی، جوس تیار کرتی، تیار کرتی، رباب تیار کرتی. امام حسین ہرگار جب علی اصغر کو لائے نا تو رباب دروازے پہ کھڑی تھی. تاریخ لکھتی ہے رباب کے سر کے بال کالے تھے، لیکن جب زمین پہ بیٹھی نا یہ لفظ کہہ کر کہتی اللہ جانے تیرے جیسے بھی نہیں ہوتے. زمین پہ بیٹھی رباب کے سارے بال سفید ہوتے. ایک مرتبہ رباب وہاں بولی جہاں جب خیموں کو لوٹا جا رہا تھا اور ایک لعین بڑا سا نیزہ لے کر ایک ننھے سی بچے کی لاش ڈھونڈ رہا تھا. اس وقت رباب جناب فضا کو کہتی اماں فضا مجھے لگ رہا ہے ارے میرے اصغر کو دفنا دیا تھا اس سے. مجھے لگ رہا ہے میرے اصغر کو لہد میں بھی سکون سے نہیں سونے
रुबाब कहाँ बोली? अरे वहां पर कूफे के बाजार में जब एक बूढ़ी औरत आई थी, सरों को देखा, पूछने लगी ये किसके सर हैं? कहा बागियों के सर हैं। इनमें एक नन्हा सा सर था, कुछ पैसे दिए, वो सर लिया, गोद में लिया। उसके साथ 40 बीबियां थी। वो औरत हर बीबी के पास जाती है और कहती है मुझे बताओ इसकी उम्र कितनी होगी? कोई कहता है 4 महीने, किसी ने कहा 6 महीने, किसी ने कहा 8 महीने, किसी ने कहा 5 महीने। वो औरत कहती है मैं दुआ करूंगी तुम आमीन कहना। अरे जब उस औरत ने हाथ उठा के कहा परवरदिगार इसकी मां जिंदा ना हो, उठो के बोला इसने आवाज, ए औरत मैं जिंदा हूं। अरे एक मर्तबा रुबाब कहाँ रोई। तारीख लिखती है शाम के बाजार में जहाँ सकीना के गले में रस्सी थी, अरे छाती ऊंट के साथ बंधी हुई थी। रुबाब आंखें बंद करके आंसू बहाए जा रही, नहीं देख रही थी अपनी सकीना को। सकीना उस वक्त कहती भाई सज्जाद मुझे बहुत प्यास लगी, पानी नहीं देना तो ना दो, लोगों से कहो मेरे गले की रस्सी ढीली कर दो। उस वक्त रुबाब ने मुड़ के देखा, मेरा दिल कहता है मुझको ज्यादा मसाले पड़ो। एक मर्तबा अरे जब कूफे में इब्ने ज़ियाद के पास सरे हुसैन आया, हुसैन पे छड़ी मारी गई। रुबाब जमीन पे बैठ के तेरे जैसे इमाम के साथ ऐसे होता है। एक मर्तबा शाम के जिंदान में एक बच्ची को दफनाया जा रहा था। 3 बीबियां बेहोश हो गई। अरे सज्जाद ने होश में लाया, उनमें से रुबाब भी थी। ज़ैनब से पूछा सैयद साजिदीन ने, अरे बताओ क्यों मेरी माँ रुबाब बेहोश हो गई? उस वक्त ज़ैनब कहती है सज्जाद अरे सकीना का कुर्ता उतार देते, नहीं उतारता था रुबाब बेहोश हो गई। एक वक्त आया जब इजाजत मिली मदीने जाने की, सब लोग जा रहे थे, रुबाब जिंदा ने शाम में बैठ गई। अरे तो पूछा तो कहती है खजाना मेरा दफन है यहाँ, सकीना को कैसे छोड़ के जाओ? हर बार जब ये रुबाब गुजर गई ना, अरे तारीख लिखती है जब बीबी गुजर गई तो रुबाब के पास से एक गठड़ी मिली। उस गठड़ी को खोला गया, उस गठड़ी में क्या था? अरे उसमें था एक सकीना के कान की बाली, एक असगर के जले हुए जूने की राख। परवरदिगारा खुदाया तुझे वास्ता है मोहम्मद आले मोहम्मद का, या अल्लाह इमाम का 40वां भी होगा। या अल्लाह ये दिन इतनी जल्दी से गुजर रहे, वक्त इतनी जल्दी से गुजर रहा, हमें नहीं मालूम हमने इस इमाम के 40वें का कितना हक अदा किया। खुदाया तूने 2 दिन और बचाए और तौफीक दी है। ए अल्लाह तूने और मोहलत दी है। अल्लाह तुझसे दुआ करती हूँ कि परवरदिगार ये जो 2 दिन बाकी तूने मोहलत दी है इमाम के चेहलुम तक, ए पाक परवरदिगार इसको सही माना में इसका हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। खुदाया तुझे वास्ता तेरे कुरान का, तुझे वास्ता तेरे अहल बैत का,
खुदाया तुझे तेरी कुदरत का वास्ता, तुझे तेरी इलाहियत का वास्ता है ए अल्लाह, तुझे तेरी खालिकियत, रबूबियत, रहमानियत का वास्ता है अल्लाह। ओ गाफिलीन में से करार ना देना ए अल्लाह, तुझसे दुआ करती हूँ कि खुदाया हम बहुत ज़ईफ बंदे, हम बहुत हकीर बंदे, हम बहुत फ़कीर बंदे, हम बहुत कमज़ोर बंदे ए अल्लाह, हम इसलिए गुनाहों में फिसल जाते हैं कि हमारे पास हमारा मेहदी नहीं। ए अल्लाह, तुझसे हम दुआ करते हैं कि परवरदिगारा ए अल्लाह, मुश्किल कुशाए अमीरुल मोमिनीन का वास्ता है, हमारी मुश्किलात को हल फरमा। या अल्लाह, उठते हुए हाथों को खाली ना लौटाना। या रब्बुल इज़्ज़त, तुझे तेरे मोहम्मद की इज्जत का वास्ता, तुझे तेरे मोहम्मद के हक का वास्ता, तुझे तेरे मोहम्मद के नाम का वास्ता, तुझे तेरे कल्ब मोहम्मद का वास्ता, तुझे तेरी औलाद मोहम्मद का वास्ता ए अल्लाह, तुझे नफ्स मोहम्मद का वास्ता है ए अल्लाह, तुझे हबीब मोहम्मद का वास्ता, तुझे अजीज मोहम्मद का वास्ता है परवरदिगार। जैसे मैं हमेशा तुझसे दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, हमारे जवानों की, हमारे नस्लों की, हमारे औलादों की हिफाजत फरमा। खुदाया, सबसे बड़ा खजाना हमारे लिए है अल्लाह, हमारे इस खजाने की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, आखिर में तुझसे यही दुआ करूँगी कि या अल्लाह, ए बात परवरदिगारा, हम बहुत फ़कीर हो चुके, हम ज़ईफ़ हो चुके। खुदाया, हम मुसलमान बहुत खून दे चुके, हम शिया बहुत 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 मारे जा गए हैं ए अल्लाह, बहुत ज़मीन पे शियों का खून बहा है ए अल्लाह। अब हिम्मत नहीं है कि और खून बहे। मुझे नहीं मत पता कि जहलुम में कहाँ कहाँ पर कितने शियों को मारा जाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन खुदाया तुझसे दुआ करती हूँ कि तमाम शियों की हिफाजत फरमा ए अल्लाह। अब हिम्मत नहीं है लाशें उठाने की परवरदिगारा। खुदाया खुदाया खुदाया, तुझे वास्ता है कुल्ले कायनात का ए अल्लाह, हमारे इमाम मेहदी आखिर ज़मां का ज़हूर जल्द जल्द फरमा दे। ये अरमान था आबाद मकाम होगा, एक रोज वो आएगा, असगर भी जवां होगा, असगर भी जवां होगा। रोज वो आएगा, असगर भी जवां होगा, असगर भी जवां होगा। बानों का ये अरमान था